वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम जानेंगे और बात करेंगे कि माहौलियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, मौसमियाती जो हालात चल रहे हैं हमारे, सो हमारे क्या ऐसी कवानीन मौजूद हैं कि जिसके साथ हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए कानून साज़ी जो की गई है, और कैसे हम अपने आप को अपने जो लॉज़ एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक ढाल सकते हैं। हमें पता हो कि कौन सी चीज़ जुर्म है कानूनी तौर पे और उस पर हमारे ऊपर कोई ना कोई मसला खड़ा हो सकता है। अब बड़ा ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हों और इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा आगाही भी रखें। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी आसिफ इरफान साहब मौजूद हैं जो एडवोकेट हैं, और मेन एरिया जो इनका है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। आप फॉर्मर सेक्रेटरी भी हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के। खुश आमदीद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्लाइमेट चेंज जो है या फिर इसको आप क्लाइमेट से रिलेटेड लॉस को कैसे हम समझें कि क्या है? Thank you very much, Farah, for having me on your show. It's being very pleasure to be a part of this wonderful show. Climate change के legislation और legal aspect पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके सामने explain करना चाहूँगा कि environment है क्या और environment कैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर एक रोल अदा कर रही है या impact कर रही है। अगर आप पूरी यूनिवर्स को देखें, पूरी कायनात को देखें, जिसकी वसअतों को आज भी हम तमाम तर जदीद साइंस और अलूम के बावजूद उसकी खोज नहीं कर सके। इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत ज़मीन को बनाया और अपनी अशरफुल मखलूक़ात इंसान को उसका मस्कन बना के ज़मीन को पैदा किया। इस ज़मीन की एनवायरनमेंट की स्कीम को अगर आप गौर से देखिए तो ये तमाम एनवायरनमेंट इंसान की ज़िंदगी की बका और तरवीज के लिए रखी गई। जी बिल्कुल। एक खूबसूरत एनवायरमेंटल बैलेंस जो आपको ज़मीन के अंदर नज़र आएगा वो इसीलिए है कि यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी बका हो और उसकी तरवीज हो। बदकिस्मती से हम इंसानों ने ही इस खूबसूरत बैलेंस को, जो एनवायरमेंटल बैलेंस था, उसको ख़राब किया और आज उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें एनवायरमेंटल चेंज डिसबैलेंस का या क्लाइमेट चेंज का, तो 18वीं 19वीं सदी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानी ज़िंदगी के डायनामिक्स को चेंज कर दिया। हम जो एक एग्रीगेरियन सोसाइटी का हिस्सा थे वो ट्रांसफॉर्म कर गए एक अर्बनाइज सोसाइटी के अंदर। हम तो नहीं किए, बाकी दुनिया कर इंसानियत ने आज भी यही क्लेम करते हैं कि हम तो जी एग्रीगेरियन सोसाइटी है कंट्री। मैं ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात कर, इंसान एक एग्रीगेरियन सोसाइटी से एक अर्बनाइज सोसाइटी के अंदर आ गया। और इंसान ने बड़े बड़े जदीद शहर आबाद किए, बट वी हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसकी कॉस्ट हमने क्लाइमेट चेंज की सूरत में आज अदा कर। ये तो एक अहम बात आपने की, कॉन्टेक्स्ट जो है ये इसके बारे में मेरा ख्याल है हम सब आगाह हैं। जी ठीक। हमें ये भी पता है कि ग्रीन गैस एमिशन में पाकिस्तान का किरदार नहीं है, बट हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, जितना ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में से हम हैं। लेकिन अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक ग्लोबल इशू है, ये तो मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का इशू है। हम जो कर सकते हैं, लेट्स फोकस देयर इंस्टेड कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करते रहें कि जो हमारे उससे बाहर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, विच इज़ मदर ऑफ ऑल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्निटी ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये तमाम वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो बीइंग फ़र्द मेरे रियासत ने प्रोटेक्ट करने की गारंटी दी है मुझे। ठीक है। आर्टिकल 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो राइट टू लिव है, मेरी ज़िंदगी का राइट, विच इज़ द मोस्ट प्रीशियस लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो उस राइट के अंदर एक बेहतर एनवायरनमेंट के अंदर मैं कैसे ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, इसको प्रोटेक्ट करना मेरी रियासत का काम है। रिसेंटली जो 26 अमेंडमेंट आई, उस 26 अमेंडमेंट के अंदर एक क्लॉज ऐसी थी जिस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और उसको ऑन भी किया। आर्टिकल 9A इंक्लूड किया गया आर्टिकल के अंदर, विच सेज दैट हेल्दियर एंड क्लियर एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इज़ राइट ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो रियासत ने आईने पाकिस्तान में पहली दफ़ा
میرے رائٹ کو اس رائٹ کو اکنالج کیا کہ ایک اس سے بیٹر ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ جب ہمارے شہر جو ہیں وہ ابھی بھی اسموگ ان میں ہوتا ہے، جب ہمارے ہاں پولوشن جو ہے دنیا کے موسٹ پولیوٹیڈ جو سٹیز ہیں ان میں ہماری لاہور کا اور ہماری کراچی کا جو ہے شمار ہو رہا ہوتا ہے، کبھی نمبر 1 کبھی نمبر 2، اس لیول سے ہم اور کسی جگہ نمبر 1 یا 2 ہو نہ ہو، زہریلی ہوا میں ہم لوگ جو ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. تو ہمارے جو لاز ہیں وہ کیسے مدد دے سکتے ہیں ہمیں ان چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں؟ وہ لاز کو ڈسکس کر لینا کہ لاز ہے کون کون سے. تو ریاستی سطح پہ پہلی دفعہ میرے رائٹ کو اکنالج کیا. میں پہلی دفعہ اپنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کے ایجیٹیٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے میرے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے، تو میں اس کی انفورسمنٹ کے لیے کورٹ کے اندر جا سکتا ہوں. جب قانون موجود ہوگا تب میں اس کی انفورسمنٹ کے لیے جا سکتا ہوں. سیکنڈلی چھوٹے چھوٹے قوانین تو پہلے بھی موجود تھے، جیسے فارسٹ ایکٹ ہے 1927 کا، 1890 کا پاکستان پینل کوڈ ہے جس میں پبلک نیوسینس، فلوٹنگ آف ریورس اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قوانین موجود تھے. لیکن 1997 کے اندر پہلی دفعہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کو لے کر ایک کمپریہنسو لیجسلیشن ہوئی جس کو پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 1997 کا نام دیا گیا. یہ پہلی ایفرٹ تھی کہ ایک نیشنل لیول پر ایک کنسولیڈیٹ کر دیا گیا ان تمام قوانین کو جو انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ قوانین تھے. اس قانون کے تحت ایک پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کا قیام عمل میں لایا جس کے چیئر پرسن پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، چیف منسٹر آف ریسپیکٹیو پروونسز. مجھے ایک بات بتائیے گا، اس ملک میں جنگلات کا رقبہ جو ہے وہ سپوز کہ 2% ہے ٹوٹل اس کا. میں ایز سٹیزن اگر اس چیز کو چیلنج کروں کورٹ میں یا جا کے کہوں کہ جی 2% جو رقبہ ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کو میجر کریں کہ آپ کے پاس ایکچولی جنگلات جو ہیں وہ کتنے ہیں اور اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر فال کرے گی، اور جس کے اوپر فال کرے گی اس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. کیونکہ یہ جب ہم کہتے ہیں رائٹ کتابی باتیں، تو کتاب تو لکھ کے آپ جتنی مرضی بھر لیں، جب تک اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. ہمارے ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 1929 کا جنگلات کے ایکٹ کے بعد کوئی جنگلات کے رقبے کے بارے میں دوبارہ قانون سازی نہیں ہوئی، بدقسمتی سے نہیں ہوئی. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاملات کے نام پہ یہ جتنے کامن ایریاز ہیں ان کو جس طرح سے پھر برباد کیا گیا، کمیونٹی لینڈ جو تھی ساری جس کو اربنائز کر دیا گیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے. اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ لیں، اسلام آباد کے اندر یعنی آپ ویسٹ میں جائیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ کراؤن لینڈ ہے ساتھ، یعنی آپ نے ایک زمین خریدی ہے وہ آپ کی ملکیت ہی، اس کے ساتھ کراؤن لینڈ ہے، بٹ دیٹ کراؤن لینڈ ریمینز کراؤن لینڈ. آپ اس میں سے نہیں کاٹ سکتے درخت کچھ، آپ پہ ہیوی فائنز ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کارنر والا پلاٹ جو ہے وہ لیتے ہیں نالے کے ساتھ والا، پھر آپ سارا ہی انکروچ کر دیں، اس میں جتنے مرضی چیزیں کاٹ لیں اور جو کچھ کر لیں. یا آپ ایسی کوئی زمین لیتے ہیں جس کے ساتھ جو ہے شاملات لگتی ہوں یا پھر یہ کہ سرکاری اراضی لگتی ہو، اور آپ پھر حصہ بقدر جثہ جو ہے اس کو پھیلاتے چلے جائیں، جتنے مرضی درخت کاٹ لیں، جو مرضی کر لیں. اور آپ اتنے باعث اور بارسوخ ہیں کہ کوئی چون سے چنا تو کرے. آپ جو بات کر رہی ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتے. دو چیزیں ہیں، ایک تو قانون کا ہونا اور دوسرا قانون کی امپلیمنٹیشن. آپ جو بات کر رہی ہیں کہ کیا قانون ہمارے اتنے مضبوط ہیں یا ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اتنی مضبوط ہیں کہ ان قوانین پہ عمل درآمد کر لیں؟ آنسر از نو. میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ کیا اس قانون کا فائدہ ہے جس کا اطلاق نہ ہو رہا ہو؟ قانون کا فائدہ ہونا تو ظاہر ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ الٹیمیٹ ایک عام پاکستانی کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ مجھے ان قوانین کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال وہ قوانین موجود ہیں، لیجسلیشن ہوئی ہے. ضرورت اس امر کی ہے حکومتی سطح پہ کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس پہ امپلیمنٹ کروایا جائے. لا انفورسنگ ایجنسیز بدقسمتی سے کمپرومائزڈ ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے شاملات لینڈ کا ذکر کیا، بہت زبردست بات کی آپ نے. شاملات لینڈ از دی کمیونٹی لینڈ، اٹ از مینٹ فار دا ویلفیئر آف دی ہول کمیونٹی. اینڈ بیسیکلی یہ سرکاری اراضی جو کسی کی ملکیت ہی نہیں، جس کو میں یوٹیلائز کر سکتا ہوں اپنے بینیفٹ کے لیے اور پوری کمیونٹی یوٹیلائز کر سکتی ہے، بٹ میں قبضہ نہیں کر سکتا. نہیں، اور اس کا مطلب یوٹیلائز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں درخت کاٹ دیے جائیں. درست بات ہے. جس طرح اس شاملات لینڈ کی بائفرکیشن مختلف حوالے سے ہے. ایک راستہ ہے، ایک چراگاہ ہے، ایک نالا ہے، ایک پانی کی پونڈ ہے یا اس کی نہر ہے. یہ پوری کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے، تو میں اسے اپنے بینیفٹ کے لیے یوٹیلائز کر سکتا ہوں. میننگ دیئر بائی کہ میں راستے پہ چل سکتا ہوں، میں چراگاہ پہ اپنے جانور چھوڑ سکتا ہوں، بٹ میں اسے کنورٹ کر کے پلاٹنگ کر کے اپنا گھر نہیں بنا سکتا. تو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر اور اسپیشلی
2000 سے آنورڈ جب ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار آئی، اسلام آباد کو ہی دیکھ لیجئے، اسلام آباد کا موسم اگر آپ ارلی 90s میں سے کمپیئر کریں آج کے موسم کو، تو آج کے موسم اور 90s کے موسم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج اسلام آباد کا ایسا ہی موسم ہے جیسا انٹیریئر پنجاب لاہور وغیرہ کا ہے، ایک ہیٹ ویو ہے۔ اور گرین بیلٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، گرین بیلٹ کا کانسیپٹ تھا، اب وہ گرین بیلٹ کا کانسیپٹ جو بھی ختم ہو گیا۔ جس ایریے کو دل کرتا ہے اس کو گرین بیلٹ سے کمرشل اچانک وہ ہو جاتا ہے، اینڈ دین گرین بیلٹ کا مطلب ہے کہ اس جگہ پہ جو بھی نیچرل چیزیں ان کو موجود ہے وہ سب پہلے بلڈوز کی جاتی ہیں، پھر وہاں پہ لاکھوں روپے کے درخت جو ہیں لگائے جاتے ہیں، جن کے ہزاروں روپے کے جو ہے مینٹیننس کے خرچے ہوتے ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ ہی گل سڑ جاتے ہیں، پھر اگلی دفعہ لاکھوں روپے کے اسی طرح کے درخت لا کے لگا دیے جاتے ہیں جنہوں نے اس موسم میں نہیں چلنا، سب کو پتہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ کے انوائرمنٹ لاز میں ان چیزوں کو کیسے روک تھام کی جا انوائرمنٹ سکتی لاز ہے؟ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ انوائرمنٹ لاز کے اندر تو ان ساروں کے حوالے سے ایک نیشنل پالیسی بھی بنائی گئی، جس طرح میں نے 1997 کے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ کی بات کی، اس کے تحت ایک نیشنل انوائرمنٹ پالیسی فارمولیٹ کی گئی، اس کے نیچے انوائرمنٹل ٹریبیونلز بنائے گئے کہ ان حوالے سے آپ کمپلینٹس ہو تو ان کے پاس چلے جائیں، اس کے حوالے سے پینلٹیز رکھی گئی، میجسٹریٹس کو ڈپیوٹ کیا گیا کہ ان انوائرمنٹ پالیسی کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی یا وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ جا کے کورٹ میں کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے میں جنرلی لیگل سسٹم جو ہمارا ہے، قانون تو ہر ایشو پہ موجود ہے، مطلب پری پارٹیشن قوانین موجود ہیں، آج بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے، ہر پوائنٹ پہ آپ سائبر کرائم کو دیکھ لیں، جرنل کرائمز کو دیکھ لیں، انوائرمنٹل لاس کو دیکھ لیں، ہر ایشو پہ آپ کو قانون سازی ملے گی۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی بات ہے کہ ان قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مجھے بتائیں یہ کیا انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ کوئی قانون سازی موجود ہے کہ کسی بھی رہائشی اسکیم میں کتنے فیصد جو ہے گرین بیلٹ یا گرین ایریاز یا ایسے پارکس یا اوپن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کے اوپر نہیں کوئی اترتا تو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کوئی علاقہ تو کیا کیا جا سوسائٹیز کے سکتا ہے؟ حوالے سے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ایکٹ ہے، جس کی رجسٹریشن کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی رجسٹریشن کے لیے ایک سخت کرائٹیریا دیا گیا ہے، اس کے اندر بالکل یہ تمام پروویژنس موجود ہیں کہ آپ نے ایک لے آؤٹ پلان پہلے سبمٹ کرنا ہے، پہلے تو بتانا ہے کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی موجود ہے، میرے پاس اونرشپ موجود ہے، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ میں نے ایک باقاعدہ لے آؤٹ پلان بنایا ہے جس کے اندر پارکس ہیں، گریو یارڈس ہیں، اوپن سپیسز ہیں، ان سب کی پروویژنس میں نے بیچ میں رکھی ہے، اس کے بعد آپ کو اس کا اپروول ملتا ہے، اور اس میں یہ پروویژنز میں گرین ایریا کتنا ہے کہ کتنا کہ اس میں درخت ہوں گے؟ ہوتا ہی ہے جو میں بات کر رہی ہوں، ایک بھرپور گرین ایریا ہے، اس کو بلڈوز کر کے بالکل ہموار کر کے جتنے درخت ہوتے ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں، سو پتھر جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، مطلب زمین سے آپ بہت سارا کچھ کماتے ہیں۔ وہ جتنے درخت ہیں ان کی کمائی الگ ہے جو کہ ٹمبر مافیا کو بہت مہنگے داموں بکتے ہیں، پھر وہ جو پتھر نکلتے ہیں وہ الگ ایک کمائی ہے جو کہ آپ کرتے ہیں، اینڈ دین آپ پلین کر کے ایک جگہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اب یہاں نئے سرے سے جو ہے نا وہ درخت اگائے جائیں۔ سو یہ جو ایک معاملات ہیں ایک ایسے ملک میں جہاں پہ کہ ٹیمپریچرز جو ہیں 50 ڈگری سے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے، جہاں پر کہ درجہ حرارت انسانی لمٹس کو کراس کر گیا ہے، وہاں ہمارے انوائرمنٹل لاز ان چیزوں کو کیسے گارڈ کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے انوائرمنٹل لاز موجود ہیں۔ میں آپ کو اس سے آگے چل کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جی، ہم بیٹھے ہوئے فیڈرل کیپٹل کے اندر، آج بھی آپ فیض آباد سے آگے چلے جائیں پنڈی کی طرف، آپ کو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ملیں گی جی، جو بڑے شہر کی صورت میں آباد ہو چکی ہیں۔ میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام آپ کے پروگرام پہ نہیں لینا چاہ رہا، لیکن وہاں پہ انلیگل، ان لافل، ان آتھرائز ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں۔ ایک تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے نا جو لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس نے سم وٹ ایک لے آؤٹ پلان بھی دیا، کچھ اپنی زمین کی ملکیت کے بھی ڈاکومنٹس دیے، اس کو NOC/CDA کی طرف سے جاری ہوا تو اس نے ڈیولپمنٹ کی، اس کے اندر وائلیشنس ہے تو وہ ایک ادر چیپٹر ہے۔ یہاں پہ ہزاروں کنال کی ایسی سوسائٹیز موجود ہیں جہاں کے شہر آباد ہو چکے ہیں، جہاں پہ بہت بڑا کمرشل ایریا آباد ہو چکا ہے۔ آپ اس سوسائٹی کے اندر جا کے داخل ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انسانوں کا جنگل بن چکا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ دوز ہاؤسنگ سوسائٹیز آر انلیگل۔ CDA بہت دفعہ نوٹیفیکیشنز کے ذریعے، تو اب یہاں پہ لا کیا کرے گا؟ لا کیا کہتا ہے لا یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، ہاں جی، تو ان کو ریموو کیا جائے۔ تو اس میں چیلنجز کیا ہیں؟ ان کے اندر کیسز پینڈنگ ہیں، عدالتوں کے اندر کیسز بن گئے۔ چیلنجنگ یہ ہے کہ ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں،
پٹواری سے لے کر تو ہیں، پٹواری سے لیکن میں لے ایک کر کوشچن اگر آپ کی جو فٹرنیٹی ہے اس کے اوپر بھی کروں، وکیل ہی پیش ہوتے ہیں نا مجرم کی طرف سے بھی، اور وہی وہاں پہ سٹے لیتے ہیں نا، اور وہی وہاں پہ دلائل کرتے ہیں نا کہ جس کے ساتھ پینڈنگ جاتے ہیں دیوانی مقدمات جو ہیں وکیلوں کی وجہ سے ہی چلتے ہیں نا، تاریخ پہ تاریخیں ڈال کے التوا میں لے کے جاتے ہیں، نوئنگ کہ یہ ایک چیز جو ہے یہ اگینسٹ آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ نوئنگ کہ یہ ایک چیز ہیومن لاز کے خلاف ہے، نوئنگ کہ یہ ایک چیز جو ہے ریلیجن اس کے خلاف ہے، جرم جو ہے وہ ثابت ہے یا جرم سامنے، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے سارا ملبہ وکلا پہ ڈال دیا. نہیں سارا نہیں، میں بالکل سارا ملبہ وکلا پہ ڈال دیا. کوشچن کے جو ڈیلیز ہوتے ہیں اس کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے آپ، پورے سسٹم کو دیکھیں گے آپ، پورے جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت ہے، پورے لیجسلیٹو سسٹم میں ریفارمز کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کے اندر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ ڈل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ضابطہ دیوانی کا پروسیجرل لا کون سا ہم چلا رہے ہیں اس وقت 2025 کے اندر؟ ہم ضابطہ فوجداری کا سول پروسیجر ایکٹ 1908 کو چلا رہے ہیں، جو 1908 میں انگریز اس ملک کے اندر پروسیجرل لا دے کے گیا. اسی پروسیجرل لا کو قرآن حدیث سمجھ کے آج بھی ہم نے گلے سے لگایا ہوا ہے. ہم ضابطہ فوجداری جو 1893 میں انگریز دے کے گیا ہے، 1893 کہاں اور 2025 کہاں، آج بھی اس کو گلے سے لگا کے، تو یہ سارا ملبہ وکلا کا نہیں ہے. نہیں، اگر میڈیا اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈال لے کہ ہم نے غلط جو بھی بات ہے فیک نیوز یا پروپیگنڈا جو ہے اس کو چیک کیے بغیر نہیں فارورڈ کرنا، بہت ساری چیزوں کا راستہ رک جائے گا. ڈاکٹر اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے جناب پرسکرپشن جنیرک میڈیسن جو ہے اس کا لا آنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ آپ فارمولا میڈیسن جو ہے آپ صرف فارمولا لکھیں، لیٹ دا فارمیسی گیو دا چیپسٹ جو اویلیبل میڈیسن ہے، جیسے کہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ نکلیں اس میں سے کہ جہاں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی جو ہے ڈومیننس ہے، کمیشن اینڈ کٹ مافیا چلتا ہے. اگر استاد یہ طے کر لیں کہ ہم نے جناب اسکول کے اندر جب میں پڑھا رہا ہوں تو میری اکیڈمی نہیں چلے گی، سرکاری میں ڈاکٹر ہوں تو میرا پرائیویٹ کلینک جو اس پہ میں نہیں پیشنٹ کو اٹینڈ کروں گا یا بلاؤں گا. وکیل یہ طے کر لیں کہ مجرموں کی طرف سے پیش نہیں ہوگا کوئی بھی. تو ایک دیکھیں نا سوسائٹی اٹ سیلف بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں بہتر. اچھا، اس میں نا آپ وکالت کی فلسفی کو ڈسکس کرنے لگی نا میرے ساتھ. نہیں، وکالت میں میں نے ایکیوز کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا میں نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے؟ ہاں، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. وکیل کا قطعاً یہ کام نہیں ہوتا کہ یہ جرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوتا. یہ مسکنسیپشن ہے معاشرے کے اندر کہ وکیل عدالت کے اندر پیش ہو کے کسی مجرم کو پروٹیکشن دے رہا ہے. یہ بالکل مسکنسیپشن ہے، یہ قانون سے نا آگاہی کا نتیجہ ہے. وکیل نے کیا کرنا ہے عدالت کے اندر پیش ہو کے؟ وکیل نے عدالت کے اندر پیش ہو کے یہ کہنا ہے کہ کیا اس ایکیوز کے اگینسٹ جو ایویڈنس آئی ہے، جو سرکار پروسیکیوشن اسٹیٹ اس کے اگینسٹ ایویڈنس لے کے آئی ہے، کیا وہ ایویڈنس اس کرائٹیریے پہ پوری اترتی ہے کہ اس کو سزا ملے یا نہ ملے. ہمارا صرف یہ کام ہے، ہم نے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بالکل ثابت نہیں کرنا. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، اس میں پروسیجرل ریفارمز کی ضرورت ہے. اوور آل پورے جوڈیشل سسٹم میں پروسیجرل ریفارم کی ضرورت ہے. جی جی، یہ سارے اوور جب جوڈیشل سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں نا تو اس میں لیگل فرٹرنیٹی کی بھی بات کر رہا ہوں اور جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ایگریوڈ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے معاشرے کا، جو مظلوم ہے، جو محکوم ہے، جس کی زمین پہ قبضہ کر کے سوسائٹی بنا لی گئی ہے، جس کو اس کے انوائرمنٹل رائٹ سے محروم کر گیا ہے، اس کے لیے لاسٹ ریزورٹ تو عدالت ہی ہے. بالکل. اور تو جب عدالت درست ہوگی، وہ جوڈیشل سسٹم درست ہوگا تو اس کو ریلیف ملے گا. بالکل، ہم سب کا اس پہ ایمان ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ معاشرہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا. جن معاشروں میں ظلم ہوتا ہے وہاں پہ بغاوت ہوتی ہے، وہاں پہ محرومی ہوتی ہے. اگر قانون موجود ہے تو پھر ظلم کا راستہ کیسے؟ قانون امپلیمنٹیشن نہیں ہے میڈم. میں پھر آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے اگر یہاں سے لاہور جانا ہے اور موٹر وے کے ذریعے جانا ہے اور میرے پاس 1986 کی ایف ایکس ہے تو وہ مجھے لاہور منزل مقصود پہ نہیں پہنچا سکے گی. یہ جو پروسیجر ہے، پروسیجرل لا ہے، یہ 1908 کا ہے. یہ 2025 کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پا رہا بدقسمتی سے. یہی بات ہم بار کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ اس کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو میں الیکٹ کر کے بھیجتا ہوں نا، میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ میری گلی پکی کرے، میری نالی پکی کرے یا میرے بیٹے کی نوکری کو انشور کرے.
میں پارلیمنٹیرین کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ آج کی ڈیمانڈس، آج کی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے لیجسلیشن کریں. ووٹ تو میں اسی کرائٹیریا دیٹ از مینڈیٹ آف دا پارلیمنٹ. پارلیمنٹ نے اگر پروسیجرل لا کے اندر امینڈمنٹ کی، پارلیمنٹ اس سسٹم کو امپروو کرے گا. آج کی حکومت وقت اس سسٹم کو امپروو کرے گی. اگر حکومت وقت کی یہ ول ہے کہ وہ انصاف اپنے عوام تک پہنچانا چاہتی ہے، تو تمام مسائل کو ایک طرف رکھ کے ان جوڈیشل ریفارمز کو لے کے کونسلز کیسے اس میں کردار بار ادا کر کونسلز بالکل اس میں کردار ادا بھی کرتی ہیں. وقتاً فوقتاً ہم بار کونسل کے لیول پہ اپنے ڈرافٹ اور سجیشنز جو ہیں ٹو امپروو دی جوڈیشل سسٹم وہ گورنمنٹ کو بھیجتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں جوڈیشل ریفارمز بھی ہوتی ہیں. اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی جوڈیشل ریفارم ہوگا، جوڈیشل ریفارم میں اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے. وہ سٹیک ہولڈر 3 ہیں. ایک لیگل فرٹرنیٹی سٹیک ہولڈر ہے، ایک جوڈیشری سٹیک ہولڈر ہے، اور ایک الٹیمیٹ جو ایگریڈ پرسن ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے. ان تینوں کو جب تک آپ ان کانفیڈنس لے کے، ان سے سجیشنس لے کر آپ ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے. ہوتا کیا ہے ہمارے ملک میں؟ ہمارے ملک میں ایک لا منسٹر آئے اور انہوں نے کہا جی برطانیہ کے اندر بڑا زبردست پروسیجرل لا ہے. انہوں نے کاپی کٹ پیسٹ کر کے ایک بہت خوبصورت سا ریفارمز بنائی اور اسے جوڈیشل پروسیجرل لا کا حصہ بنا دیا. بدقسمتی سے جو پہلے چل رہا تھا سسٹم وہ مزید چوک کر گیا. قانون سازی پاکستان کے اندر پاکستان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے کی جائے گی. برطانیہ کی یا امریکہ کی یا جرمنی کی جو لیجسلیشن ہے وہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے. ہر معاشرے کا، لوگوں کا مزاج ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم انٹر ہو گئے ہیں کیسے ٹائم میں جس ٹائم پہ آبی جاری ہے ہم نے ابھی دیکھ لی کہ جی پانی بند کر دیں گے، اور پانی بند کر دیا ہے، پانی بند کر رہے ہیں. ہم ایک ایسا قوم ہے کہ جو ہم اتنی بڑی ایک پاپولیشن ہے، ہم اربوں کی ہماری جو ہے آبادی ہے. فوڈ سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، واٹر سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب جب کہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اتنے ولنریبل کیوں ہوئے اتنے سارے سالوں میں، ہم کیسے اتنے کمزور رہ گئے کہ ہمارا پانی جو ہے ہم نے اس کے ذخائر نہیں بنائے، ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، ہم نے ریسورسز نہیں کریٹ کیے. 70 سال ہو گئے ہمیں قیام میں آئے ہوئے. یہ کیسے ہو گیا کہ ہم نے اپنی فوڈ سیکیورٹی سے جڑے ہوئے معاملات جو ہیں ان کے اوپر کام نہیں کیا. یہ اس میں اب ایک عام شہری جو روزانہ یہ سنتا ہے، یہی باتیں سنتے ہیں ہم ابھی آپ بھی کر رہے ہیں نا، اور جس میں سے اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. ٹھیک بات، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ صرف ایک میرا ایک پاکستانی کا مسئلہ نہیں. ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار، جو سوال کر رہا ہے وہ بھی، جو جواب دے رہا ہے وہ بھی. سو پھر اسی کشتی میں سوراخ جو ہے یہ اس کی ذمہ داری کا تعین کیسے کہاں ہے؟ میں سب سے پہلے اس سے پہلے اگر بریک لے لیں ہم، جی پلیز، تاکہ ہماری بحث جو ہے اس سے پہلے بریک بڑی ضروری ہے. سو بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے. مارننگ وتھ فرا